अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सनाउल्लाह खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दूसरा रुख। नाजरीन, पाकिस्तान में कई ऐसे केसेस हैं जहां पर बासर अफराद, ताकतवर लोग कानून, आइन और रूल्स को रूंधते हुए अपने जो मफादात हैं वो हासिल करते हैं। इसी किस्म का हम एक क्लासिकल किस्म का केस आज आपके सामने पेश करेंगे, जिसकी हमारे पास इंक्वायरी रिपोर्ट भी है, जिसके रिकॉर्ड्स भी हैं, लेकिन मज़े की बात है जो मुतलका वजारतें हैं वहाँ से वो चीज़ें गायब कर दी गई हैं। और ये किस्सा है तो 2008 का, लेकिन अभी तक इसको कोई भी इदारा टेकअप नहीं कर सकता है, और जब भी टेकअप किया जाता है इसको सियासो असर रसूख और दीगर जो उनकी अपनी जो एक ताकतें होती हैं उसके ज़रिए उसको दबा दिया जाता है। और इस स्टोरी पर हम बात करेंगे। एक बलोचिस्तान में एक कंपनी है, वजारत पेट्रोलियम के मातहत वो काम करती है और SCCP के रूल्स उस पर लागू होते हैं। सैंडेक मेटल्स लिमिटेड कंपनी है। इसमें 2008 से एक बासर शख्स को तैनात किया गया था रूल्स रेगुलेशन के ख़िलाफ़, और उस वक्त भी इस पर काफ़ी इतराज़ात आए थे, लेकिन उन तमाम इतराज़ात को बालाताक रखे हुए इनको तैनात किया गया। और कंपनी के ला जो कहते हैं कि उसके लिए 3 साल की तैनाती होती है, वो 13 साल से अभी भी तैनात हैं और उनको बाकायदा रेगुलर किया गया। नैब में भी केस गया, लेकिन नैब में भी दबा दिया गया। पार्लियामेंट में भी गया, पार्लियामेंट में भी दबा दिया गया। वजारत पेट्रोलियम से तो इंक्वायरी कमेटी और जो फाइलें हैं वो तक गायब कर दी गई। ये है मामला, असल में है क्या, हम बात करेंगे। हमारे नुमाइंदा खसूसी हैं रियाजुल हक साहब, जिन्होंने इस स्टोरी पर काम किया है और काफ़ी इन्होंने काम किया है। तमाम जो शवाहिद हैं वो हासिल किए हैं, जो आज हम अपने नाजरीन को अपनी स्क्रीन पर भी दिखाएंगे। वो इंक्वायरी रिपोर्ट भी, उनके नोटिफिकेशन भी, उनके हवाले से जो इतराज़ात के हवाले से लेटर लिखे गए थे वो भी दिखाएंगे। तो रियाज साहब से बात करते हैं। रियाज साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमें टाइम देने का। रियाज साहब, असल में स्टोरी है क्या और ये शुरू कहाँ से होती है? स्टोरी शुरू होती है तकरीबन अप्रैल मई 2008 में, जब नवाब जुल्फ़िकार मक्सी साहब जो गवर्नर बलूचिस्तान थे उस ज़माने में, उन्होंने एक ख़त लिखा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को और वज़ारत पेट्रोलियम को। वज़ीर-ए-आज़म कौन थे? यूसुफ रज़ा गिलानी उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म थे। और उनको ख़त लिखा कि ये एक बहुत काबिल और बड़े एक एबल अफसर हैं। तकरीबन 24-28, ये 2 मिक्स डेट्स आ रही हैं, उनकी 24 या 28 साल उम्र थी। तो उसमें उनको जो है, क्या वो कहीं तैनात थे पहले? नहीं, कहीं तैनात नहीं थे। उनका किसी किस्म का माइनिंग का, मिनरल्स का कोई तजुर्बा नहीं था। और उन्होंने कहा कि जी इसको सैंडक जो मेटल्स लिमिटेड है उसका MD बना दिया जाए, और ये बाकायदा तौर पे उन्होंने लेटर लिखा। उसके बाद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को हिदायत जारी की, और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने, कंपनी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अंडर आती है, SCCP के अंडर आती है। बाकायदा पब्लिक जो रूल्स हैं सारे SCCP के लाते हैं, बिल्कुल लागू होते हैं। एक्ट है उसके रूल्स लागू बिल्कुल है। और उसके अपने एग्जेक्टिव जो रूल हैं, स्पेशल एग्जेक्टिव रूल्स जो 1992 के हैं, वो भी उस पर लागू होते हैं। उसकी भी खिलाफ वर्जी है, उनको उन्होंने लगा दिया 2008 में तकरीबन, और नोटिफिकेशन जारी हो गया। अच्छा, इस सारे मामले की ख़राबी ये थी कि एक तो जो बाद में मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के अंदर भी इस पे बहस रही कि ये जो तैनाती की गई है ये तमाम रूल्स को बाईपास करके की गई है। ठीक है, वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने ये जारी कर दिया जो है नोटिफिकेशन, या इन्होंने एक फ़ोन करके कह दिया कि ये बंदा लगा दिया जाए, लेकिन ये इसका नाम क्या है जी? यूसुफ रज़ा गिलानी की बात कर रहा हूँ। उसके बाद जिनको MD तैनात किया गया उनका नाम है राज़िक संजरानी, और वो तकरीबन 2008 से लेकर अभी तक बिला शिरकत गैर उस कंपनी के MD हैं। और 2008 में वो कंपनी के MD लगे। 2011 में दोबारा उनको रेगुलराइज करने के लिए बाकायदा तौर पे उस वक्त के जो चीफ मिनिस्टर थे असलम रईसानी साहब जो थे, नवाब असलम रईसानी, उन्होंने बाकायदा तौर पे एक लेटर लिखा पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को और कहा कि इनको रेगुलराइज कर दिया जाए। ये तमाम इंक्वायरी रिपोर्ट में मेंशन है बात। ये बिल्कुल ये वो इंक्वायरी रिपोर्ट है। ये मेरे पास जो डिटेल्स मौजूद हैं ये वो सारी रिपोर्ट और लेटर्स हैं। इनमें सारे वो एतराज़ात हैं जो बाकायदा तौर पर गुलाम सरवर खान साहब के सामने जब ये हुकूमत आई तो सेक्रेटरी पेट्रोलियम जो थे उन्होंने रखे थे, क्योंकि जो गुलाम सरवर खान है उन्होंने कहा था कि जी जो पिछली हुकूमत की बाक़ियात हैं उनकी तरह नाम लाए जाएँ। तो सर फहरिस्त ये नाम था कि इसको हटा दिया जाए, क्योंकि इसकी तैनाती भी बिल्कुल गैर कानूनी है और गलत है। और ये बाकायदा डोजियर जो है बाकायदा तौर पर, मैंने सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, मैंने जो SCCP के रूल्स पढ़े हैं पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ के जो चीफ एग्जीक्यूटिव या MD होते हैं उनकी तैनाती के हवाले से, उसमें तो है कि वो रेगुलर होता ही नहीं है। 3 साल की तैनाती होती है, 3 साल बाद दोबारा एडवर्टाइज होती है। इस 13 साल के दौरान कभी ये पोस्ट एडवर्टाइज हुई है?
یہ نہ پہلے دن ایڈورٹائز ہوئی نہ اس کے بعد ایڈورٹائز ہوئی. 2011 میں جب اسلم رئیسانی صاحب نے منسٹری آف پیٹرولیم کو لیٹر لکھا تو اس زمانے کے جو تیمور عظمت جو تھے صاحب, جو جوائنٹ سیکرٹری تھے, انہوں نے باقاعدہ رولز کو نرم کیا. پھر اعجاز چودھری صاحب جو سیکرٹری پیٹرولیم تھے, انہوں نے باقاعدہ طور پہ اس سے دستخط کیے, اس کا اپروول دیا. تو وہ دونوں بھی ظاہر ہے اس میں شمار ہوتے ہیں. انہوں نے اس کی اپروول دی اور ریگولرائز کر دیا گیا. اور اس کے بعد تقریباً 2014 میں ہوا یہ کہ اس وقت کی جو سینٹ سیکریٹریٹ تھی, انہوں نے یہ لیٹر لکھا منسٹری آف پیٹرولیم کو. لیٹر بھی ہم دکھا رہے ہیں, وہ لیٹر بھی ہمارے پاس موجود ہے بالکل. اور اس سینٹ سیکریٹریٹ کے لیٹر میں تفصیل سے لکھا گیا کہ یہ جو تعیناتی ہے یہ ایک کلاسک کیس ہے کہ یہ پولیٹیکل جو انفلوئنس ہے اس کا ہے, لہٰذا یہ جو تعیناتی ہے یہ غلط ہے اور اس کی ریگولائزیشن اتنی ہی غلط ہے. پولیٹیکل انفلوئنس کس کا تھا اس میں؟ اس جو ڈوزیئر ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ 2008 سے تقریباً 2008 سے 2013 تک تقریباً جو ان کے بھائی تھے, جو شاید ان کے بڑے بھائی ہیں, وہ آج کل سینٹ کے چیئرمین ہیں صادق سنجرانی صاحب. صادق سنجرانی صاحب کے یہ ریئل برادر ہیں, یہ ریئل برادر ہیں ان کے. اور یہ اس وقت, سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, جب 2008 میں ان کی ابتدائی پہلی تعیناتی کی گئی, جس طرح آپ نے بتایا کہ گورنر جو بلوچستان تھے ذوالفقار مکسی, انہوں نے ان کی ریکمنڈیشن بھیجی کہ ان کو تعینات کیا جائے. اس وقت صادق سنجرانی صاحب کدھر تھے؟ اس وقت صادق سنجرانی 2008 سے, جس طرح میں کہنے والا تھا, 2008 سے لے کر 2013 تک وہ جو پرائم منسٹر کا جو سیل ہوتا ہے وہاں پہ یہ کام کرتے تھے. کون سا سیل؟ کوئی وزیر اعظم معائنہ کمیشن. جی اس طرح کا کوئی سیل تھا, وہاں پہ کام کرتے تھے. اب وہ کس حیثیت میں کام کرتے تھے اس کا شاید کیونکہ بہت نچلی سی ان کی حیثیت تھی, کوئی بڑے آفیسر کے طور پہ کام نہیں کرتے تھے جو میں نے پتہ لگایا ہے. تو وہاں پہ کام کرتے تھے. ان انفلوئنس کو یوز کرتے ہوئے باقاعدہ طور پہ انہوں نے اس وقت کے گورنر اور بعد میں سی ایم سے ان کو نہ صرف پہلے کروایا اس کے بعد ریگولر کروایا. تو یہ جو ساری ریگولرائزیشن پھر ان کا ہونا, یہ سارا طور ایلیگل اور وہ ہو چکا ہے. ریاض بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے, اور یہ خاص کر ناظرین کے لیے بتانے کی ہے کہ ہمارے ملک میں جو بعض سر لوگ ہیں وہ کس طرح قانون, رولز اور جو SCCP کے قوانین ہیں یا رولز ریگولیشن ہیں ان کو کس طرح رونتے ہیں. یہ اس کی ایک کلاسیکل مثال ہے. اور عام پاکستانی جس کی کوئی پولیٹیکل بیک نہیں ہوتی, ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ بھی ہم بتائیں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ریاض, ہمیں آپ یہ بتا رہے تھے کہ جب نئے وزیر آئے, تحریک انصاف کی حکومت آئی, تو انہوں نے باقاعدہ تمام جو ماضی کے جتنے بھی سربراہان تھے ان کی لسٹ بنائی گئی. تو ان کے بارے میں جب ساری چیزیں سامنے آئیں تو پھر کس طرح کا ریئیکشن آیا, اور کیا پرائم منسٹر کو بھی بتایا گیا اس بارے میں؟ پرائم منسٹر صاحب کی ہدایات کی روشنی میں پہلے جو منسٹر تھے غلام سرور خان تھے. جب یہ حکومت آئی تو وہ منسٹر فار پیٹرولیم تھے اس PTI کی حکومت میں. اس وقت سیکرٹری اسد حیاء الدین صاحب تھے. تو ہوا یہ کہ جب عمران خان صاحب کی ہدایات تھیں کہ جو باقیات ہیں ان کو نکالا جائے, تو پھر یہ ہوا کہ غلام سرور خان صاحب کے سامنے اسد حیاء الدین صاحب نے یہ تفصیل پیش کی کہ یہ ایک پورا ڈوزیر ہے, پورا جی یہ پوری فائل تھی. اور اس میں اور بھی مزید ڈاکومنٹس تھے, کمپنیز ایکٹ کے حوالے تھے, 2017 کے رولز تھے جو نئی کمپنیز کے ایکٹ تھے, پھر SML کے اپنے جو رولز تھے ایگزیکٹو رولز 1992 وہ بھی سامنے رکھے گئے. سب کا حوالہ دیا گیا کہ کسی طور پہ یہ ڈیزرو نہیں کرتے اس سیٹ پہ, بالکل انلیگل بھی ہے. تو کہا یہ جاتا ہے کہ غلام سرور خان صاحب نے وہ فائل اپنے پاس رکھ لی, اور اس کے بعد وہ ایک ہی کاپی تھی, اس کے بعد وہ کاپی کسی کو نہیں ملی. اور منسٹری آف پیٹرولیم میں نے بہت زیادہ کوشش کی کہ مجھے اس کیس سے متعلق مزید شواہد مل جائیں. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ تیمور عظمت صاحب کا نام تھا, اعجاز چودھری جو سیکرٹری تھے ان کا نام تھا. انکوائری کمیٹی نے نچلے کچھ آفیسرز, ایک انکوائری بھی بنی, نچلے کچھ آفیسرز کا نام لگایا گیا کہ انہوں نے غلط اپوائنٹمنٹ کی یا غلط لیٹر جاری کیا. اس کے بعد معاملہ ختم ہو گیا. تو جب غلام سرور خان صاحب کے سامنے یہ رکھی گئی تو فائل غائب ہو گئی خاموشی سے. اس کے بعد منسٹری میں یہ فائل اور اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی تفصیل موجود اس وقت نہیں ہے. دوسری بات یہ بتائیں کہ نیب میں یہ کیس بھی گیا ہے کوئی؟ سینٹ سیکریٹریٹ نے منسٹری آف پیٹرولیم کو 2014 میں لکھا کہ یہ جو ساری تفصیل ہے اس کی روشنی میں ایسا لگتا ہے کہ یہ ساری انلیگل ہے, لہٰذا آپ اس کیس کو بھی نیب بھجوائیں, یہ تو انلیگل ہے, اس کی ریگولائزیشن بھی انلیگل ہے. انہوں نے اور نیب نے اس کی انکوائری کی, اور اپریل 2018 میں انہوں نے یہ کنکلوڈ کیا کہ یہ جو تعیناتی تھی یہ انلیگل ہے, اور لہٰذا انہوں نے تقریباً مئی 2018 میں نیب نے جو یوسف
رضا گیلانی ہیں جو ظاہر پرائم منسٹر تب نہیں تھے، ان کو سنجرانی صاحب کو جو رازق سنجرانی ہیں اور ایک دو جو آفیسر چودھری عظمت صاحب ہیں ان کو بلایا، لیکن یہ پیش نہیں ہوئے۔ اس کے بعد سے خاموشی ہے کہ یہ فائل کہاں گئی۔ نیب نے بھی بالکل مکمل خاموشی اختیار کر لی ہے، ہے، انہوں نے یہ کنکلوڈ تو یہ کر لیا کہ یہ اللیگل ہے۔ اس کے بعد ایکشن جو ہونا تھا، اس کے بعد خاموشی ہے کہ کیا ہوا، اس پہ نیب نے مزید کیا تحقیقات کی، کچھ سمجھ کسی کو نہیں آ رہی، اور خاموشی ہے کہ کس سردخانے کے نظر کر دی گئی اس فائل کو، کوئی تفصیلات کسی کو نہیں پتہ لگتی۔ ایک اور جو اہم بات ہے، کیونکہ ہم جب بھی سٹوری کرتے ہیں ناظرین تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ باقی جو اس میں پارٹیاں ہیں، وزارت ہے خونکہ وزارت پیٹرولیم ہے، ان کا بھی موقف لیا جائے۔ تو ریاض صاحب سے ہم پوچھتے ہیں، انہوں نے ان کا بھی موقف لیا، لیکن ہیں تو ان کے پاس تمام ڈاکومنٹس، لیکن ریاض صاحب کو وزارت پیٹرولیم کا اس پہ کیا موقف ہے؟ 3-4 مرتبہ میں نے کوشش کی، جو ارشد محمود صاحب جو آج گزشتہ روز جن کو چینج بھی کر دیا گیا ہے، جی بالکل ان کو چینج کر دیا گیا ہے، اور ان کو میں نے مسلسل پیغامات بھجوائے ان کے پرسنل سیکریٹری کے تھرو کہ میں ایک سٹوری میں ملنا چاہتا ہوں، مجھے آپ کا نقطہ نظر چاہیے، لیکن کسی قسم کا کوئی جواب نہیں آیا، نہ ملاقات کا۔ میں نے اپنا نمبر بھی دیا، اپنا کارڈ بھی پیش کیا، تو شاید ظاہر ہے یہ ایک ایسا موضوع ہے اور ایسا ٹچی موضوع ہے کہ اس پہ نہ کوئی وزیر نہ کوئی مشیر کوئی بھی اس پہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اب اس سے اندازہ لگائیں کہ ایک منسٹری میں اگر ایک پوری فائل ہی گم ہو جاتی ہے ایک کیس کی، تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شاید اس کے پیچھے کتنے بڑے لوگ ہیں۔ یہ تو پی ایم آفس میں بھی یہ ساری چیزیں بتائی گئی ہوں گی، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کیبنٹ میں جو مختلف اداروں کے سربراہان ہیں ان کی تعیناتی کے حوالے سے کیبنٹ کی ہر میٹنگ میں ڈسکشن ہوتی ہے، تو یقیناً یہ کیبنٹ اور پرائم منسٹر کے سامنے بھی بات آئی ہوگی۔ نیب میں تو آپ نے خود بتایا، ریکارڈ کا حصہ ہے کہ نیب میں بھی یہ گیا اور لوگوں کو طلب بھی کیا گیا، انکوائری بھی مکمل ہوئی، لیکن اس کے بعد جس طرح پاکستان میں ہوتا ہے کہ ایک دباؤ ڈالا جاتا ہے، اور دباؤ جتنا بڑا دباؤ ہوتا ہے اتنی جلدی یہ معاملات دب جاتے ہیں، اور وہ معاملہ دب گیا۔ بہت شکریہ ریاض الحق صاحب، ہم نے ناظرین کو یہ بڑی سٹوری بتائی، اور ایک کلاسیکل کیس تھا سیاسی جو ہے اثر و رسوخ کا۔ اب اس کو ہم چھوڑتے ہیں آپ کے اوپر بھی اور حکمرانوں کے اوپر بھی کہ وہ اس پر کیا نوٹس لیتے ہیں۔ ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد ہم بات کریں گے گزشتہ 14 ماہ سے ہائی پاور بورڈ کا اجلاس پرائم منسٹر نہیں کر سکے، جس کی وجہ سے گریڈ 21 میں کئی افسران ریٹائر ہو چکے ہیں، اور اس وقت بھی کئی وزارتوں میں گریڈ 21 کے جو افسران ہیں وہ سیکٹری تعینات ہیں۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین، ایک وزیر اعظم کا اختیار ہے گریڈ 21 سے 22 میں ترقیوں کا جو افسران کو وہ دیتے ہیں، اور اس کے لیے ایک اعلیٰ اختیاراتی بورڈ ہے جس کی سربراہی وزیر اعظم خود کرتے ہیں، لیکن گزشتہ 14 ماہ سے مختلف وجوہات کی بنا پر وزیر اعظم نے وہ اجلاس بلایا ہی نہیں، بلکہ چند ماہ قبل، 4 ماہ شاید قبل، وزیر اعظم نے مزید کہا تھا کہ 2 مہینے بعد اجلاس بلایا جائے گا، لیکن 2 مہینے بعد بھی اجلاس نہیں بلایا گیا، اور اس کی وجہ سے ایک تو جو اعلیٰ بیوروکریسی ہے اس میں مایوسی بھی پائی جاتی ہے۔ کئی افسران جو ہیں گریڈ 21 کے ریٹائر بھی ہو چکے ہیں، اور موسٹلی بہت ساری وزارتوں میں جو جونیئر افسران ہیں وہ سیکٹری انچارج کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ اس سے اوورآل جو ایک سٹرکچر ہے ہمارا، اس پر کیا اثرات پڑتے ہیں، اور اس سے جو لوگوں کے مسائل ہیں یا پالیسی میکنگ ہے اس پر بھی کس قسم کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے سینئر کارسپونڈنٹ شیرانی صاحب، جو اس پر اپنی جو ہے ماہرانہ رائے بھی دیں گے، اور اس بارے میں ایکسپرٹ بھی ہیں۔ یہ شیرانی صاحب، وجہ کیا ہے پرائم منسٹر کے ہائی پاور بورڈ نہ بلانے کی، اور اتنی تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ اور یہ باقی سوالات ہم بعد میں پوچھیں گے کہ اس کے کیا امپیکٹ آئے ہیں، لیکن وجوہات کیا ہیں اس کی ایک ہی وجہ ہے، اور وہ ہے وزیر اعظم خود۔ جب وزیر اعظم چاہیں گے اجلاس ہو جائے گا، اور وزیر اعظم اب نہیں چاہ رہے، 14 ماہ سے اس لیے اجلاس نہیں ہوا۔ مارچ اپریل میں اجلاس ایکسپیکٹڈ تھا کہ ہوگا، لیکن وہ نہیں ہوا۔ پہلے کرونا کا کوئی جواز پیش کیا گیا کہ کرونا ہے، پھر وہ سیکٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن مئی میں تبدیل ہو گئے، پھر وہ جواز پیش کیا گیا، پھر جا کے اگست میں وزیر اعظم نے خود پوزیشن واضح کی کہ روایتی انداز سے ہٹ کر میں خود افسران کی کارکردگی کا جائزہ لے رہا ہوں۔ تو اس لیے جو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن جو روایتی انداز میں وہ کیس بھیج دیتا ہے کہ یہ نام ہے اور یہ 2 سال مکمل ہو گئے، تو یہ پروموشن زون میں فعال کرتے ہیں، تو انہوں نے وہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے جو سفارشات ہیں اس کو ماننے سے انکار کیا، اور کہا کہ 2 ماہ کے بعد وہ کارکردگی کا جائزہ لے کر بورڈ اجلاس کریں گے۔ لیکن 4 ماہ ہو گئے ہیں وزیر اعظم کے فیصلے کو، ابھی تک اجلاس نہیں ہوا،
پھر بیچ میں یہ بھی ہوا کہ سینٹرل سلیکشن بورڈ کی جو سفارشات ہے وہ منظور ہونی ہے، پھر ان کو تو جب وزیر اعظم نوٹیفیکیشن جاری ہو گئے، وزیر اعظم نہیں کرتے نا، لیکن کیونکہ وہ گریڈ 21 میں افسران نے آنا ہے، پھر یہاں سے پھر آگے 22 میں جائیں گے، یہ جو باقی پوزیشنز خالی ہیں، تو اس کے بعد وہ بھی نوٹیفیکیشنز ہو گئے ہیں، وہ بھی وزیر اعظم منظوری دے چکے ہیں، لیکن ابھی تک پھر بھی اجلاس نہیں ہوا، جس کی وجہ سے پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس، پولیس سروس کے کئی افسران ایسے ہیں کہ وہ گریڈ 22 کا انتظار کرتے ریٹائر ہو گئے ہیں۔ تعداد کتنی اوورآل تمام گروپس کی ملا کے ہم بات کریں تو میں اگر پولیس سروس اور پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کا بتاؤں تو گریڈ 21 کے جو ہے وہ 8 افسران ریٹائر ہو گئے ہیں، جبکہ گریڈ 21 کے مزید 6 افسران ایسے ہیں جو آئندہ چند ماہ میں ریٹائر ہو جائیں گے۔ پولیس سروس کے عباس حسین، ڈاکٹر جمیل احمد، ولی اللہ دال اور جہانزیب خان گریڈ 22 کا انتظار کرتے ہوئے ریٹائر ہو گئے ہیں، جبکہ پولیس سروس کے 5 مزید افسران ظفر اقبال، سید امتیاز الطاف، ڈاکٹر کامران فضل، ملک ابو بکر اور شاہد حنیف یہ بھی آئندہ چند ماہ میں ریٹائر ہو جائیں گے۔ اگر ان کو گریڈ 22 مل بھی جاتا ہے تو بھی وہ پتہ نہیں ایکچولائز ہو بھی پائیں گے، ان کا نہیں ہو پائے گا، وہ ریٹائر ہو جائیں گے۔ اگر پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کی بات کریں تو قیصر مجید، علام الدین بلو، ہارون احمد خان اور ریاض میمن یہ گریڈ 21 میں ہی ریٹائر ہو گئے ہیں، اور شمس الدین سمرو ان قریب ریٹائر ہو جائیں گے۔ تو جس کی وجہ سے جو بہت ساری وزارتیں ہیں اور ڈویژنز ہیں وہاں پہ گریڈ 21 کے افسران تعینات ہیں، جس میں وزارت اطلاعات و نشریات ہے، خزانہ ہے، پلاننگ ہے، مشترکہ مفادات کونسل سیکریٹریٹ ہے، رجسٹرار سپریم کورٹ ہے۔ سول سروس کو کافی عرصے سے کر رہے ہیں، ہر جو بھی سول سروس میں آتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ 22 گریڈ میں جا کے ریٹائر ہو، اور 22 گریڈ میں آنے کے لیے اس کو 35 36 سال 38 سال تک سروس کرنی پڑتی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ان لوگوں کے لیے میسج کیا جا رہا ہے کہ اب ان کی کارکردگی پہ بھی کوئی فرق پڑ رہا ہے؟ جو لوگ کام کر رہے ہیں، جن کی پروموشن میں ڈیلے ہوئے اور جو چلے گئے ہیں، اور جو کچھ عرصہ کام بھی کرتے رہے اپنی ریٹائرمنٹ کے انتظار کرتے کرتے، پرفارمنس پہ بھی فرق پڑتا ہے، اور جو سول سروس کے لوگوں کا ایک خواب ہوتا ہے کہ وہ پوری عمر سروس کریں تو جب وہ ریٹائر ہوں تو 22 گریڈ میں ہوں، تو اس سے اوورآل ماحول پہ اور کارکردگی پر کیا فرق پڑ رہا ہے؟ دیکھیں بالکل ایسا ہی ہے کہ جب ایک افسران CSS کر کے آتے ہیں اور وہ گریڈ 17 میں انڈکٹ ہوتے ہیں تو اس کے بعد وہ چاہتے ہیں کہ گریڈ 22 ان کو ملے، اس کے بعد ہی وہ ریٹائر ہوں۔ تو اسی دوران بہت سارے افسران ریٹائر ہو گئے ہیں، بہت سارے ابھی ریٹائر ہونے والے ہیں۔ تو وزیر اعظم کی جانب سے یہ تو اختیار ہے کہ وہ ہائی پاور سلیکشن بورڈ کے اجلاس کرتے ہیں، پھر پروموشن دیتے ہیں۔ اسی دوران بہت سارے افسران جو گریڈ 21 میں ہیں اور پروموشن زون میں ہیں، جن کے 2 سال مکمل ہو گئے ہیں، بہت سارے افسران پر نیب کا بھی کوئی کیس نہیں ہے، گریڈ 22 میں اسامیاں بھی موجود ہیں، پھر بھی ہائی پاور سلیکشن بورڈ نہ ہونا، یہ ان افسران کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے جو میرٹ پہ ہیں اور وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ ان کو پروموشن ملے اور نہیں مل رہی۔ تو وزیر اعظم نے جب یہ کہا کہ آن گراؤنڈ جا کر وہ خود کارکردگی کا جائزہ لیں گے، تو بہت سارے ایسے افسران ہیں جو گریڈ 22 میں پروموشن کے لیے وہ ریڈی تھے اور ان کا سارا کچھ تیار تھا، کیس وغیرہ، لیکن اگر آپ سیکٹری منصوبہ بندی میں ایک ایڈیشنل سیکٹری انچارج تھا، اس کو آپ سیکٹری خزانہ لگا لیتے، ایڈیشنل سیکٹری انچارج خزانہ، یعنی ایک پوزیشن سے دوسری پوزیشن پہ اگر آپ ان کی کارکردگی کا جائزہ لے رہے ہیں تو پھر ان کو آپ ایک اچھی پوزیشن سے دوسری اچھی پوزیشن کس طرح دے رہے ہیں؟ لاجیکل بات نہیں ہے، ٹھیک صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو آپ تو پھر یا تو ان کی کارکردگی کا جائزہ لیں، ان کو پورا آپ مکمل ہونے دیں، کوئی پوزیشن بھی نہ دیں، پھر آپ ایڈیشنل سیکٹری۔ اتنا ٹائم ہے کہ وہ ان افسران کی کارکردگی کا جائزہ لے رہے ہیں؟ اس کی وجہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ بھی رپورٹس آ رہی تھی کہ IB کے ذریعے ان کی انکوائری کرائی جا رہی ہے ہر ایک بندے کی، جس کی وجہ سے ڈیلے ہو رہا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ کچھ ان کے پاس آن گراؤنڈ کا کیا ہو سکتا ہے، یا تو کوئی پوزیشن دے کر، کوئی اچھی پوسٹنگ دے کر ان کو وہ چیک کرے کہ واقعی وہ ڈیلیور کر رہے یا نہیں کر رہے۔ اگر آپ ایک جگہ وہ ڈیلیور کر رہا ہے اور آپ اس کو دوسری جگہ پر لے کر جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آفیسر کمپیٹنٹ ہے اور آپ اپرائٹ آفیسر ہے، تو پھر آپ ان کو گریڈ 22 کیوں نہیں دے رہے؟ یا تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ افسران کی گریڈ 22 نہیں بنتا تو آپ ان کو نہ دیں، اگر جن افسران کا بنتا ہے تو ان کو کیوں نہیں دیا جا رہا گریڈ 22؟ تو یہ ایک سوال۔ ایک بات آپ اور بتائیں، یہ جو پرائم منسٹر جب یہ ہائی پاور بورڈ کرتے ہیں تو اس سے پہلے 1-1.5 مہینہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن باقاعدہ ورکنگ کرتا ہے، ورکنگ پیپر تیار کرتا ہے۔ اب جس طرح آپ بتا رہے ہیں، آپ نے 1 درجن نام تو گنوا دیا جو ریٹائر ہو گئے ہیں، اب نئی ورکنگ ہوگی پھر دوبارہ سے، کیونکہ یہ لوگ تو نکل گئے ہیں، پھر اب کئی لوگ ایسے ہیں، درجنوں بلکہ سینکڑوں ہوں گے جن کے 2 سال اس مدت کے دوران پورے ہو جائیں گے، تو اب ان کو شامل کیا جائے گا یا وہی ایک لسٹ جس میں سے کئی لوگ ریٹائر ہو چکے ہیں وہی لسٹ سامنے جائے گی؟ نہیں، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی کئی مہینوں سے تیاری مکمل ہے، وہ جب وزیر اعظم چاہیں گے وہ پورا کا پورا کیس ان کو پیش کر دیں گے کہ یہ افسران ہیں، یہ پینل میں ہیں، گریڈ 21 میں ان کے 2 سال بھی مکمل ہو چکے ہیں،
یہ ان کے نیب کے کوئی کیس نہیں ہے، اور پروموشن جو آسامیاں ہیں، ویکینسیز ہیں، وہ اتنی ویکینسیز بھی ہیں، وہ ان کے لیے کوئی وہ تیاری مکمل ہے اسٹیبلشمنٹ کئی مہینے سے، وہ صرف انتظار کر رہے ہیں کہ پرائم منسٹر جب چاہیں گے تو وہ اجلاس ہو جائے گا اور پروموشن ہو جائے گی. لیکن اب وجہ وہی ہے کہ پرائم منسٹر نہیں چاہ رہے، تو اس لیے اجلاس نہیں ہو رہا. بات پوچھ رہا ہوں کہ جو لوگ ریٹائر ہو گئے وہ تو ریٹائر ہو گئے، ان کی جگہ نئے لوگ ڈالے جائیں گے. یہ وہ تو ظاہر ہے جو ریٹائر ہو گئے وہ تو ریٹائر ہو گئے ہیں، ان کی جگہ پہ نئے جو پروموشن زون میں جو 2 سال جن کے مکمل ہو گئے ہیں، کوئی کیس بھی نہیں ہے نیب کا، اور سپرسیڈ بھی ایسا نہیں ہوئے ماضی میں. کوئی ڈائریکشن آئی ہے کہ اب ورکنگ پیپر تیار وہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ہر وقت تیار رہتا ہے، اور کئی مہینوں سے تیاری ان کی مکمل ہے. جب وزیر اعظم ان کو دیں گے، وہ چند گھنٹوں کے نوٹس پہ وہ پورا کیس تیار کر کے بھیج دیتے ہیں، اور گاہے بگاہے وہ بھیجتے بھی رہتے ہیں وزیر اعظم آفس کو. جب وزیر اعظم احکامات دے دیں گے تو جو ہائی پاورڈ سلیکشن بورڈ ہے، وزیر اعظم خود چیئرمین ہے، ان کے سیکرٹری ٹو پی ایم، سیکرٹری کیبنٹ ڈویژن، سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے ممبران ہیں. اس وقت کتنی وزارتیں ہیں جہاں پر گریڈ 21 کے سیکرٹری ہیں، سیکرٹری انچارج ہیں، اور 22 گریڈ کا بندہ اویلیبل ہی نہیں ہے؟ گریڈ 22 کے اس میں اسامیاں تو بہت ساری ہیں، اسپیشل سیکرٹریز کی بھی اسامی ہوتی ہیں، وزارتوں میں بھی ہوتی ہیں، لیکن وزارت خزانہ میں اس وقت گریڈ 21 کے ایڈیشنل سیکرٹری انچارج ہیں. اسی طرح وزارت منصوبہ بندی ہے، اطلاعات و نشریات ہے، وزارت فوڈ سیکیورٹی ہے، ان میں گریڈ 21 کے افسران کے ذریعے کام نہیں. اکنامک افیئرز میں گریڈ 22 کے صدر الدین ہے. جبکہ وفاقی محتسب ہے، مشترکہ مفادات کونسل، سیکریٹریٹ، رجسٹرار سپریم کورٹ، چیئرمین FBR، یہ سارے گریڈ 21 میں ہیں. اسی طرح خیبر پختونخوا ہے، بلوچستان کے پولیس IGs ہیں، وہ بھی گریڈ 21 میں ہیں. اسی طرح پنجاب، یہ سارے پروموشن، یعنی IG خیبر پختونخوا جب پروموشن ہوگا، یعنی مثال کے طور پہ اگر گریڈ 22 میں کون سے نام ہو سکتے ہیں جو گریڈ 22 میں پروموشن کے لیے ہو سکتے ہیں، اس میں پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس اور ایڈیشنل سیکرٹری انچارج وزارت خزانہ حامد یعقوب شیخ ہے، منصوبہ بندی کے ایڈیشنل سیکرٹری انچارج عبدالعزیز اوکیلی ہے، سیکرٹری وفاقی محتسب اجاز احمد خان، احمد حنیف اورکزئی، محسن مشتاق چندانہ، ظفر نصر اللہ خان، ظفر اقبال، آمنہ عمران، ساجد صدیق، ڈاکٹر عصمت طاہرہ، سعید احمد نواز، ڈاکٹر راشد منصور، ذوالفقار حیدر خان، ساجد صدیق، نوید علاء الدین، آفتاب اکبر درانی سمیت مختلف نام ہیں جو گریڈ 22 میں. اس طرح چیئرمین FBR ہے، سیکرٹری انفارمیشن ہے، یہ بھی گریڈ 22 میں. طاہر شیرانی، بہت شکریہ ہمارے ناظرین کو یہ تمام تفصیلات بتانے کا. ناظرین، ایک وقفہ لیتے ہیں، اور وقفے کے ہم بات کریں گے کہ IMF پروگرام کے تحت پاکستان ایک نیا سپلیمنٹری فائنانس بل لا رہا ہے، اس کے کیا اثرات پڑیں گے عوام پر اور ملک پر، اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے معروف اکانومسٹ ڈاکٹر اشفاق حسن خان. ویلکم بیک ناظرین. ایک پروگرام کے تیسرے اور آخری حصے میں ہم بات کریں گے IMF پروگرام کی. خاص کر وزیر خزانہ شوکت ترین نے جو کہا ہے کہ آئندہ ہفتے جو سپلیمنٹری فائنانس بل ہے، جسے منی بجٹ کہا جا رہا ہے، وہ لے کر آ رہے ہیں. ساتھ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ اس کے آنے سے مہنگائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، نہ ہی عام آدمی پر فرق پڑے گا. GST کی ایگزمپشن ختم ہوگی، ایڈیشنل ریگولیٹری ڈیوٹی عائد ہوں گی، ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی عائد ہوگی، اور ساتھ ہی اسٹیٹ بینک کو جو خود مختاری دینے کا بل ہے وہ بھی. اور توقع ہے یہ کہ منگل کو کیبنٹ میں یہ تمام چیزیں پیش ہوں گی، جس کے بعد یہ پارلیمنٹ میں پیش کی جائیں گی. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اشفاق حسن خان صاحب، پرنسپل ہیں NUST کے، اس کے علاوہ وزارت خزانہ میں ایڈوائزر بھی رہ چکے ہیں کافی عرصہ. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ہمیں ٹائم دینے کا. ڈاکٹر صاحب، سخت ترین IMF پروگرام ہے، آپ نے بھی کئی اس قسم کے پروگرام کیے تھے، لیکن اس میں پبلک انٹرسٹ کو آپ نے سامنے رکھا تھا. اب جو وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں کہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس سے عام آدمی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا اور مہنگائی بھی نہیں ہوگی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں، ان کا دعویٰ ٹھیک ہے یا یہ اسی طرح کی باتیں ہیں جو 3.5-4 سال سے ہو رہی ہیں؟ دیکھیں، یہ بڑا بروٹل IMF ہے، اور یہ جو دنیا میں جو جیو اسٹریٹجک حالات بدلے ہیں، تو وہ ماضی کے مقابلے میں جس طریقے سے IMF کا پروگرام ہوتا تھا، تو اگر آپ کو یاد ہو کہ ہم اس وقت امریکہ کے دائیں طرف میں کھڑے رہتے تھے، آج ہم اس کے رانگ سائڈ پہ کھڑے ہیں بدلتے ہوئے جیو اسٹریٹجک حالات کے تحت. تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ بنائن IMF پروگرام تو نہیں ہوگا جیسے پچھلا والا IMF تھا 2013 سے 2016 کا جو ہم نے پروگرام کیا تھا. وہ تو ایک پروگرام تھا نہیں میرے نزدیک، وہ تو امریکن نے ویسے پیسے ہمیں دے دیے تھے وایا IMF کے ذریعے سے. یہ بہت ہی میرا خیال مشکل ترین IMF کا پروگرام ہے، اور یہ عکاسی اس بات کی ہے کہ یہ جیو اسٹریٹجک بدلتے ہوئے حالات میں
ہمیں نہیں جانا چاہیے تھا لیکن ہم چلے گئے. بہت ساری مجبوریاں ہوں گی حکومت کے لیے. تو یہ بہت بروٹل IMF کا پروگرام ہے اور اس سے بہت مشکلات ہوئے ہیں عوام کے اوپر. آئی ایم شیور کہ گورنمنٹ کو بھی اس کا احساس ضرور ہے کہ ہر طرف جو ہاہاکار مچا ہوا ہے اس پروگرام کو امپلیمنٹ کرنے میں ہوا. آپ دیکھیں کہ ایکسچینج ریٹ کہاں سے کہاں چلا گیا. ہم چیزوں کی قیمتیں کہیں سے کہیں پہنچ گئی ہیں. یہی آٹا پاکستان میں 20, 25, 30 روپے کے جی بکتا تھا, اب کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے. یہی چینی میرے زمانے میں 75-80 روپے کلو ہے. تو اب آپ دیکھیں کہاں 14, 15 یا 20 روپے تھا, اب 80, 85 پہ اگر چینی چلا گیا ہے تو عوام کی تنخواہ 5 گنا تو نہیں بڑھی ہے. لہذا عوام پہ پریشر ہے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ بہت ہی بروٹل ہوا ہے IMF, بہت زیادہ. نہیں, یہ ڈاکٹر صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو نیا اب سپلیمنٹری فائنانس بل آ رہا ہے اور جس میں GST کی ایگزمپشن ختم کر رہے ہیں اور جو رعایتی GST تھا 5% تھا 12% تھا وہ بھی 17% پہ لے جا رہے ہیں, پھر RD اور جو کسٹم ڈیوٹی ہے وہ ایڈیشنل لگانے جا رہے ہیں, وہ تو اناؤنس کر دیا ہے فائنانس منسٹر نے اور نیکسٹ ویک کیبنٹ میں جا رہا ہے, پھر پارلیمنٹ میں جائے گا اور بیفور IMF بورڈ جو جنوری کے دوسرے ہفتے میں ہونا ہے اس سے پہلے یہ چیزیں انہوں نے مکمل کرنی ہے. بعد میں آپ سے اسٹیٹ بینک پہ بھی بات کروں گا. یہ بتا دیں کہ یہ GST کا اور جو RD کا امپیکٹ عام پبلک پر یا اوور آل پرائسز پر کتنا آ سکتا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک چیز میں ضرور کلیئر کر دینا چاہتا ہوں یہ کہ کوئی نیا یہ IMF کے پروگرام کی کوئی نیگوسیشن نہیں ہو رہی ہے. یہ وہی پروگرام ہے جو 2018 سے جس کی نیگوسیشن ہوئی تھی اور یہ 2019 اپریل میں جا کے ہم نے سائن کیا تھا IMF سے, اور سائن کرنے والوں میں حفیظ شیخ تھے اور یہ موجودہ ہمارے گورنر رضا باکر صاحب ہیں. انہوں نے سائن کیا تھا. جب پینڈیمک ہوا تو یہ پروگرام سسپینڈ ہو گیا تھا ہمارا, اور اس کے بعد اب ہم اس کو دوبارہ ریوائیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جب ریوائیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ایک اسٹاف لیول اگریمنٹ تو ہو گیا ہے لیکن اس کے کچھ شرط ہیں جس کو ہم پرائر ایکشنز کہتے ہیں کہ وہ آپ جب تک ہم وہ پورا نہیں کریں گے یہ IMF کا اسٹاف اس کو بورڈ کے میں 12 جنوری کو جس کا اجلاس ہو رہا ہے اس میں نہیں لے کر جائے گا. تو یہ منی بجٹ ایک شرائط ہے, کئی شرائطوں میں سے ایک ہے کہ منی بجٹ آپ نے لانا ہے. دوسری چیز یہ ہے انٹرسٹ ریٹ کو بھی بڑھانا ہے. تیسرا ایکسچینج ریٹ کا تھا, اور چوتھا یہ آپ کے اسٹیٹ بینک کے جو بل ہے امینڈمنٹ بل اس کو جو امینڈ کر رہے ہیں وہ ہے. تو جب تک یہ 4 چیزیں ہم نہیں کریں گے یہ بورڈ میں نہیں جائے گا. تو یہ ذہن میں ضرور رکھ لیں. ڈاکٹر صاحب میرا سوال ادھر ہی کھڑا ہے کہ یہ تو کرنا ہے, وہ ہم ناظرین کو ہی بتا چکے ہیں, اس کا امپیکٹ کیا آئے گا لوگوں پر جب یہ آپ منی بجٹ لائیں گے. مطلب یہ ہے نا کہ بہت سارے چیزیں جو جس پہ ٹیکس نہیں تھا اس کو ایگزم کر دیا گیا تھا, اب اس کو ایگزمشن کو ختم کیا جا رہا ہے اور 17% GST سکہ راج الوقت جو ہے اس پہ لگایا جائے گا. اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ جب یہ آئے گا تو اب ہمیں پتہ چلے گا کہ اس میں کون کون سے آئٹم ہیں جس پہ یہ سیلز ٹیکس کی جو ایگزمشن تھی اس کو ختم کی جا رہی ہے. کیا یہ عوام سے ریلیٹڈ چیزوں پہ ہے یا انڈسٹریز کے ریلیٹڈ کی چیزوں پہ ہے؟ تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا کوئی کھانے پینے کی چیزوں پہ ہے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بتاؤں جو ادویات ہیں اور جس طرح آٹا ہے اور یہ دالیں ہیں چاول ہیں اوپن جو کھلے ہیں ان پر انہوں نے کہا نہیں لگ رہا, باقی سب چیزوں پہ انہوں نے کہا جی ایگزمپشن وڈرا کی جا رہی. تو آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ امپیکٹ کتنا آئے گا. نہیں, سیلز ٹیکس جو لگتا ہے وہ کھانے پینے کے جس پہ ذکر آپ نے کیا اس پہ تو نہیں لگتا ہے. سیلز ٹیکس اسی پہ لگے گا. لگا ہوا ہے نا جی, شوگر پہ لگا ہوا ہے, شوگر پہ 17% ہے, آپ کے کوکنگ آئل اور گھی پہ ہے وہ بھی 17% ہے, وہ تو لگا ہوا ہے. نہیں, میری بات سنیں, جب وہ چیز جب ملک میں پیدا ہو رہی ہے اور اس کو ایک پروسیس کے ذریعے سے پیکٹ میں ڈالا جا رہا ہے یا ٹین کے ڈبوں میں ڈالا جا رہا ہے جس کا کوکنگ آئل کا آپ نے ذکر کیا اس پہ لگے گا یہ. لیکن ایسا جیسے آپ نے کہا کہ آٹے پہ تو نہیں لگے گا GST. کہاں سے GST لگے گا آٹے پہ؟ کہاں پہ GST لگے گا گوشت؟ ڈاکٹر صاحب یہ اب IMF کا پروگرام جی پلیز
आप कर ले सवाल कर जी ले। डॉक्टर साहब मैं पूछना ये चाह रहा था कि इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा दिए हैं इन्होंने और मज़ीद भी बढ़ेंगे। आपको नज़र क्या आ रहा है कि ग्रोथ कहाँ पे आप देख रहे हैं? 5% का इनका टारगेट है। कल वज़ीर ख़जाना भी कह रहे थे कि जी ग्रोथ हमने टारगेट पूरा करना और नेक्स्ट ईयर 6% पे जाना है। तो आपको क्या नज़र आ रहा है कि ये ग्रोथ का टारगेट पूरा कर सकेंगे इस सूरत हाल में जब इंटरेस्ट बढ़ा रहे हैं, आप डिमांड कम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके, लेकिन इस किस्म के इक़दाम से इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी आपके ख्याल में और ग्रोथ के टारगेट पूरे हो सकेंगे? एक चीज़ जहन में बिल्कुल जहन नशीन कर लें आप सब और आपके नाजरीन भी, पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट को बढ़ाकर इन्फ्लेशन कम नहीं किया जाता, कम नहीं किया जा सकता है, बल्कि 1% अगर डिस्काउंट रेट स्टेट बैंक बढ़ाएगा तो 1.3% जो है 1.3% CPI बेस्ड इन्फ्लेशन बढ़ता है, कम नहीं होता है। ये ध्यान में रख लें। ये सिर्फ मईशत को स्लो डाउन करने के लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जा रहा है और इसके बड़े संगीन बजट पे इसके इम्पैक्ट पड़ेंगे। 1% जब डिस्काउंट रेट बढ़ता है तो तकरीबन 180 से लेके 200 अरब रुपए का इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ जाता है एक साल के अंदर में। ठीक है डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। हमारे पास टाइम ख़त्म हो गया है। नाजरीन, आइंदा हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।